कराची रियल्टर एसोसिएशन कराची के 16 रियल एस्टेट तंजीमों का इत्तेहाद है, जिसका असल मकसद रियल एस्टेट बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करना है, जिसमें मुंदरजा झेल एसोसिएशन अपना किरदार बखूबी निभा रही है। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम अदारों में रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, जिसमें ख़ुसूसन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MDA, LDA और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अदारे हैं वहाँ पर ऑल कराची की एक पहचान बन चुकी है। और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन अपने रियल्टर्स भाइयों के जो भी मसाइल, जो भी इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट के मुतल्लिक़ा इदारों तक पहुँचाती है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सतह के ऊपर एक नुमाइंदा एसोसिएशन है, जहां पर पूरे पाकिस्तान के तमाम रियल एस्टेट डीलर्स बैठते हैं और अपने मसाइल के लिए जदोजहद करते हैं, उसमें सिंध की पूरी नुमाइंदगी, मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध की पूरी नुमाइंदगी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के पास है। और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन सिंध के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो वहाँ पर पहुँचाती है और उनके अपने मसाइल के बारे में बताती है, और वहाँ पर वफाकी सतह पर हमारे जो भी इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑल इन वन काजिम में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जो कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 की जो डीलर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और CEO हैं ईस्ट एंड वेस्ट एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के, और गुज़िश्ता 20 सालों से रियल एस्टेट की फील्ड पे अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ जनाब एम रहमान साहब की, तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, काम वगैरह कैसे चल रहा है? काम बस चल रहा है, आगे से बेहतर है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो रियल एस्टेट के लिए पैकेज दिया है, इसकी वजह से काम में कुछ बेहतरी आई है। आपका काम सिर्फ 20 सालों की हद तक ही महदूद है, या उससे पहले की भी कोई जर्नी थी, या मतलब कोई सोच थी कि आपने इस तरफ आना है? लेकिन पहले तो मेरा रियल एस्टेट का काम नहीं था, पहले मैं किसी और पेशे से मुंसलिक था, और ख़ासती तौर के ऊपर मुझे रियल एस्टेट फील्ड में आना पड़ा। और जब इस फील्ड में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में कुछ कामयाबी मिली। गुलशन जौहर, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत कैसी? गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के हवाले से मैं बात करूँ तो ये स्टेबल एरिया है, खसूसन फ्लैट्स और बेंगलोर्स की जो सेल परचेज है वो इन दो एरियाज़ में बहुत अच्छी है। कमर्शियल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में सेल परचेज की, उनके लिए बहुत अच्छा ये अरसा रहा। स्कीम 33 की मार्केट अगर हम कंपेयर करें पूरे कराची की दीगर एरियाज़ के साथ जी, तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स इस इलाके ने किया है। और स्कीम 33 में जो लोग काम करते हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, जिन्होंने यहाँ पर इवन प्लॉट्स में भी इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए ये 2-3-4 साल में बहुत अच्छे रहे। यहाँ पर बिजली, गैस, पानी और सीवरेज जैसे मसाइल मौजूद हैं। तो कराची के दूसरे एरियाज़ की तरह यहाँ भी काफ़ी इश्यूज हैं स्कीम 33 में, और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से डेवलपमेंट काम मुकम्मल नहीं किए गए। जो भी सोसाइटी अनाउंस की जाती है उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका बिजली, पानी, गैस, सीवरेज का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए। तो बदकिस्मती से अपना यहाँ पर जो सोसाइटीज़ थी, इनकी मैनेजिंग कमेटी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जो वो करना चाहिए था, जो करना चाहिए था। एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन ये आला हुकाम से दरख्वास्त करूँगा, ख़ुसूसन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो हमारे मुतल्लिक़ा कोऑपरेटिव का महकमा है या जो बल्दियात से रिलेटेड लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप इसको मॉनिटर करें और इन सोसाइटीज़ के मालिकान या मैनेजिंग कमेटी को पाबंद करें कि वहाँ पर वो आप बिजली, पानी, गैस और सीवरेज लोगों को प्रोवाइड करें। कंस्ट्रक्शन के हवाले से हुकूमत ने जिस पैकेज का ऐलान किया है, कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रियल एस्टेट के हवाले से एक MNC स्कीम का ऐलान किया और उसके साथ एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक जो पैकेज दिया, ये
بہترین ایک پیکیج ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسا پیکیج آج تک نہیں دیا گیا. خوش قسمتی سمجھتا ہوں ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو پیکیج دیا گیا ہے اس کو اویل کریں. اور یہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اس میں آپ آئیں. آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے کراچی کے تمام ریئلٹرز کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کی بنیاد آج سے 2 سال پہلے رکھی گئی تھی جی. اور اس کا بنیادی مقصد کراچی میں کام کرنے والے تمام ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بہتری کے لیے ایک ہی چھتری تلے کام کریں. اسی مقصد کو لیتے ہوئے آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور الحمدللہ جب آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت اس میں 6 ایسوسیشنز تھیں جنہوں نے اس پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی. اور اس کے بعد ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ارادہ کیا، تہیہ کیا کہ اس میسج کو ہم تمام کراچی میں لے کر جائیں گے، کیونکہ آل کراچی کا مطلب ہے سارا کراچی. اسی نظریے کو لیتے ہوئے ہم نے کراچی کے دیگر ایریاز جہاں پر ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسیشن موجود نہیں تھی یا ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کی نمائندگی نہیں تھی، وہاں پر میسیج کنوے کیا گیا. آل کراچی کی ٹیم گئی، انہوں نے وہاں کے ریئلٹرز کو جگایا اور الحمدللہ اس وقت آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن 16 ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسیشن جو کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ایک اتحاد ہے. اور یہاں پر وہ 16 ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسیشن بیٹھتی ہیں، اپنے مسائل اپنے ایشوز لے کر آتی ہیں. ان ایشوز کو، ان مسائل کو آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے حل کے لیے پھر تقدو کی جاتی ہے. آن لائن پراپرٹی پورٹل آنے سے آپ کے کام میں کتنی تیزی دیکھنے میں آئی؟ اس کی وجہ سے ہمارا میسیج گھر گھر کنوے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو کردار ہمارے آن لائن یا ڈیجیٹل میڈیا کا ہے وہ ایک بہترین کردار ہے. اور ہم اپنی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں چاہے وہ سروسز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کوئی فلیٹس کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہوں یا کوئی ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے ہوں، تو جو کردار اس وقت ڈیجیٹل میڈیا یا آن لائن میڈیا ادا کر رہا ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن ریئلٹرز کی فلاح کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے؟ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کا بنیادی مقصد یہ ریئلٹرز کی فلاح ہے. جی. اس پلیٹ فارم کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز بھائیوں کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکیں، جو بھی ان کی تحفظات یا جو بھی ان کے مسائل، جو بھی ان کے ایشوز کسی بھی حوالے سے ہوں اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. اور اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اور الحمدللہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن نے اب تک وہ کردار احسن طریقے سے نبھایا اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی یہی کردار ادا کرتی رہے گی. FATF کے حوالے سے آپ کچھ اپنے تاثرات دینا چاہیں؟ اس سلسلے میں کوئی آپ ایسا میکینزم بنائیں اور ایسی پالیسیز اختیار کریں جس کو ہم لوگ اس کے مطابق چل سکیں. کیونکہ اس میں کچھ چیزیں آپ نے ایسی رکھی ہیں اس میں FATF میں جو آپ نے ہمیں پرفارما دیا یا جو بھی آپ کی طرف سے مطالبہ دیے گئے یا جو بھی آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاس کیا وہ اس میں کئی چیزیں ریئل اسٹیٹ ڈیلر اور جو ہمارے بلڈرز حضرات ہیں یا جو ہماری کیا کہتے ہیں ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں ان کے لیے کئی چیزیں قابل اعتراض ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ مختلف اوقات کے اوپر فیڈرل بورڈ آف ریونیو
اور گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات بھی کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ بھی چکے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی گریوینسز یا اپنے مطالبات پیش بھی کیے۔ آنے والے وقت میں ریئل اسٹیٹ بزنس کا کیا فیوچر ہے؟ تو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے لیے جو پیکیج دیا ہے، یہ انتہائی ایک اچھا اقدام ہے جو پاکستان کی طرف سے۔ اگر اس پیکیج کو دیکھا جائے اور اس کو مسلسل کنٹینیوس رکھا جائے تو آئندہ آنے والے سال ہمارے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے ہوں گے۔ ایک فلیٹ، مکان یا پلاٹ لیتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بلڈر کی گڈ ول کیا ہے، ٹھیک ہے، بلڈر کیسا ہے، بلڈر کیسا ہے، اس کے بعد آپ سائٹ دیکھیں، معائنہ کریں، جا کے سائٹ دیکھیں کہ فزیکلی سائٹ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ان دو چیزوں کی تسلی کر لیں تو اس کے بعد آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں کہ وہ جو بلڈر یا ٹاؤن پلانر یا اگر کوئی فلیٹ سائٹ اناؤنس کر رہا ہے تو اس نے کے پاس کیا ڈاکومنٹیشن ہے اور اس نے کس کس اداروں سے اس کی اپروول لی۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا جو جگہ کنٹونمنٹ کی حدود میں آتی ہیں، ان متعلقہ اداروں سے اس جگہ کی ویریفیکیشن ضرور کرتا ہے، تصدیق لیں اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز موجود ہیں، آل کراچی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن موجود ہے، ہماری جو گلشن اقبال اسکیم 33 کی ایسوسیشن موجود ہے۔ یہ ہم بلا معاوضہ ہم یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ سر ایس ڈی سی اے اور کے ڈی اے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہماری آل کراچی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن اور ہمارے ساتھ اتحادی متعلقہ ہر ایریاز کی ایسوسیشن ہے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پروسیجر کو سہل بنایا جائے اور خصوصاً جو ون ونڈو سروس کا اجرا کیا گیا، چاہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے کیا گیا یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے کیا گیا، اس میں آل کراچی ریئلٹرز کا حصہ موجود ہے اور آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن نے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا، ان کے ساتھ خط و خطابت کی اور ہمارے حکومتوں کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور ان ملاقاتوں کے بعد اور جو خصوصاً ہمارے وزیر بلدیات سنگھ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے اس سلسلے میں رابطہ کیا، اور اس کے بعد یہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ون ونڈو کا افتتاح ہوا اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی ون ونڈو کا افتتاح ہوا اور کمپیوٹرائز ٹرانسفر کی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ سب آج کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کی کاوشوں سے ہی ممکن ہوا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان اداروں میں کرپشن کم سے کم ہو اور لوگ آسان اور سہل طریقے سے ان اداروں سے اپنے کام لے سکیں۔ کراچی جیسے شہر میں ایک عام آدمی کے لیے گھر لینا کتنا مشکل ہے؟ اسٹیبل ایریا جیسے گلشن اقبال اور یا پی سی ایچ ایس یا ڈیفینس کلکٹر وغیرہ میں دیکھیں گے یہاں بہت اپر پرائس ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسی اسکیمز ہیں جیسے سرجانی ٹاؤن یا اسکیم 33 کے کچھ ایریاز یا بیریا ٹاؤن جو کراچی میں آیا یا ایم ڈی اے وغیرہ جو لو کاسٹ کی ہاؤسنگ اسکیم ہے، ان میں خصوصاً جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے، چاہے وہ ہاکس وے، چاہے وہ ایم ڈی اے یا اسکیم 45 میں جو 63 ٹاؤن وغیرہ سرجانی ٹاؤن میں، اس میں گورنمنٹ اور سندھ کے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان علاقوں میں اچھی ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو پانی، بجلی، گیس اور روڈ کا انفراسٹرکچر دیں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود فیملی کے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں، اب تو ہماری فیملی جو ہے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ہیں، ہماری فیملی ریئل اسٹیٹ ڈیلر ایسوسیشنز ہیں، تو زیادہ تر ہمارا بہنا اٹھنا بیٹھنا انہی میں چلتا ہے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور خصوصاً فیملی کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں فیملی سب سے اہم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، تو وہ بڑی مشکل سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ زیادہ ٹائم تو ہمارے ہی کاموں میں گزر جاتا ہے، تو بس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فیملی کو بھی ٹائم دیں۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں اپنے اس پلیٹ فارم سے خصوصاً آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ریئلٹرز برادر بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنی اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں۔ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کے تمام مسائل، مفادات کو دیکھتا بھی ہے اور گورنمنٹ کے اداروں سے رابطے میں بھی رہتا ہے۔ آپ اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں، اور دوسرا، آپ کے پاس اگر کوئی بائر یا کوئی شخص
آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے یا اپنے گھر کی پرچیزنگ کے لیے آتا ہے یا اپنی رہائش کے لیے آپ سے کوئی پلاٹ خریدتا ہے تو اس میں ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور اس کو اچھی سوسائٹی اچھے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کروائیں. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ کا ایز اے ریئلٹر برادری فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کے سرمایے کا تحفظ کریں. اسی کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ سیشن پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.